پیاری ہے یہ۔ अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं मिस परसी। प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने जो है वो पाकिस्तान के आम इंतखाबात की तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। करारदाद में कहा गया है कि 8 फरवरी के इलेक्शन में मुदाखलत और बेज़ाब्तगियों के दावों की आज़ादाना गैर जानिबदाराना जो है वो तहकीकात की जाएँ। इस पर बात करेंगे। और दूसरी जानिब जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान का कहना है कि बानी PTI को अगर मुश्किलात हैं तो वो बैठ कर बात करें। एक बार फिर से जो है वो मुज़ाकरात की पेशकश की गई है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से, जबकि दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि उमर अयूब साहब ने इसका जो है वो रद्द-ए-अमल भी दिया है। उन्होंने कहा कि बात तब होगी जब मेरा वज़ीर आज़म जो है वो जेल से बाहर होगा। इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ जो है वो आज मौलाना फजल रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अगर सियासत से बाहर हो जाए तो सब अच्छा हो जाएगा। हुकूमत समझती है कि अवाम दोस्त बजट है जबकि मुल्क का कबाड़ा हो गया है। इस वक्त अक़लियत की हुकूमत है। ये तमाम बातें थी जो मौलाना फजल रहमान ने जो है मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी डिबेट 9 मई मुकदमात के हवाले से जो है वो शाह महमूद को कसूरवार करार दे दिया गया है। आज की इंटर मुदरिल गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है हसन ज़िया साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैन अल-अक़वामी अमूर पर गहरी नजर रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम ज़िया साहब, सबसे पहले बात होगी आबाद के हवाले से। आप नुमाइंदगान है उन्होंने मुतालबा कर दिया कि तहकीकात हो जाए इसकी शफाफ। अच्छा, ये एक गैर मामूली और एक अहम मैं समझता हूँ कि एक मूव चली है अमेरिका के अंदर और पाकिस्तान के हवाले से। अगर आम तौर पे देखा जाए तो किसी भी मुल्क के अंदरूनी मामलात हों या इलेक्शन हो तो कोई दूसरा मुल्क इस तरह करे तो मेरा ख्याल है ये मुदाखलत है। ये डायरेक्ट एक मुदाखलत है जो पाकिस्तान के मामलात में है। क्योंकि ये ऐसे ही है कि पाकिस्तान की जो असम्बली है या पार्लियामेंट है किसी दिन वो एक करारदाद पास करे अमेरिका के किसी इशू के ऊपर। क्या पाकिस्तान इस तरह की करारदाद अमेरिका के किसी इंटरनल यानी इलेक्शन के ऊपर वो करारदाद पेश कर सकता है यहाँ पर? और क्या ऐसी कोई हमारी अमेरिका के जो इलेक्शन थे उसके अंदर ट्रंप और जब ये इलेक्शन हुए तो बहुत सारे इश्यूज हुए और वहाँ पर भी इंटरनल भी एक रिफ्ट पैदा हुआ। तो क्या पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने ऐसा कुछ किया कि उसने एक को कहा ये इलेक्शन ठीक है, दूसरे से कहा वो गलत है? क्योंकि ट्रंप का तो अभी तक मौक़िफ़ ये है या उनके हमायतियों का कि वो जीत रहे थे उनको हराया गया। सही। तो मेरा ख्याल है कि ये बराह रास्त एक आज़ाद मुल्क के मामलात में दखल है। सही। एक तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू इसमें आप ये आ सकता है कि जनाब ये जो एक बड़ी मूव है वो पाकिस्तान के ऊपर थोड़ी देर के लिए इसका इम्पैक्ट क्या आएगा। अब इसका इम्पैक्ट क्या पाकिस्तान इस इम्पैक्ट को सीरियसली लेगा, इसको रिटॉर्ट करेगा, या इसका क्या असरात पाकिस्तान की पूरी सियासत पर आएंगे, पाकिस्तान की क़यादत पर आएंगे? ये सारे इशूज़ हैं जिसे हमने देखना है। आज वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब ने जो ऑफ़र करवाई है, क्योंकि इससे पहले उन्होंने ये ऑफ़र नहीं करवाई, तो इसका मतलब ये है कि इलाम वाला इनडायरेक्ट वो जो प्रेशर अमरीकी कांग्रेस में हुआ है वहाँ से आया है, उसको ये लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने वो प्रेशर महसूस किया है, जिसके बाद एक ऑफ़र दी गई है और ये बताया गया कि जी हमसे मुज़ाकरात करें। गवर्नमेंट को ये कहना पड़ा कि हमसे मुज़ाकरात करें, आपको कोई मसला है तो बैठ के बात कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले आप ये देख लें कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, पाकिस्तान की फौज की तरफ से ISPR का जो बयान है ज़रा उसको भी देख लें। उसमें तो ये है कि इंतशारी टोला, ये जो मुज़ाकरात की दावत है ये तो इससे कबल भी PM की जानिब से दी गई, लेकिन PM की जानिब से इस तरह सीरियसली, और देखिए टाइमिंग इंपॉर्टेंट है ना। एक तरफ ये है कि आपकी जो रियासत है, रियासत को जो नुमाइंदगी कर रहे हैं, मैं उसकी बात करता हूँ इस्टेब्लिशमेंट की या पाकिस्तान की फ़ौज की या ISPR की बात करूँ तो कुछ अर्सा कबल 2-3 मौके के ऊपर PTI को क्या कहा गया, PTI को इंतशारी टोला का, और ये कहा गया कि ये रॉ के हाथों पे खेल रही है। ये कहा गया कि गैर मुल्की कुव्वतें वो जो पाकिस्तान को बर्बाद करना चाहती हैं, पाकिस्तान की फ़ौज को नुकसान पहुँचाना चाहती हैं, वो उनके हाथों में खेल रहे हैं। 9 मई के वाक़यात का हवाला दिया गया और ये कहा गया कि कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, सज़ा दी जाएगी। फिर ये कहा गया जो मास्टर माइंड है, ठीक है, और जो तमाम लोग हैं उनको नहीं छोड़ा जाएगा। और आज इसी पहलू के हवाले से अगर मैं बात करूं तो इमरान खान साहब जो हैं PTI के जो चीफ हैं साहब का समझ लें, उनके ऊपर इसके एलिगेशन है 9 मई के। तो एक तरफ तो वो मौक़िफ़ है जो आपकी इस्टेब्लिशमेंट का है और दूसरी तरफ गवर्नमेंट जाके उन्हीं को मुज़ाकरात की दावत दे रही है। तो इसका मतलब है कि प्रेशर आया और प्रेशर महसूस भी किया गया, ठीक है। और कांग्रेस के हवाले से बात करूं, एक तो यह है कि ये गैर मुल्की मुदाखलत है, लेकिन अमेरिका पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत जो है वो करता ही रहता है। लेकिन ये देखें ना, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है उसमें कांग्रेस, और जहां पर अगर आप देखें कि जो वोटिंग का तनासुब है वो 350 से ऊपर लगभग उनके हक में गया है और कुछ वोट हैं, 4-5 वोट हैं जो इस वक्त हम भी देखते हैं कि मुखालफत में है।
تو اس کا مطلب ہے کہ اوور آل پورا امریکہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے پیچھے کھڑا ہے. صحیح ہوگا. اب اس کا ایک اور پہلو بھی نکلتا ہے. پہلو یہ نکلتا ہے کہ عمران خان صاحب تو یہ کہتے رہے کہ امریکہ ان کی گورنمنٹ گرا رہا ہے. سب اس وقت جو ہے وہ ان کی جانب سے کہا گیا کہ جو گورنمنٹ گری امریکی مداخلت اس میں شامل تھی. ابھی اس وقت ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ابھی اگر وہ یہ کہہ رہی ہے کہ انتخابات ہوئے اور اس میں تحقیقات ہونی چاہیے, امریکی ابھی تو مداخلت ہو رہی ہے نا کہ اگر کوئی ملک جو ہے وہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ جو ہے وہ کسی کے انتخابات کے حوالے سے یا وٹ ایور وہ اس میں مداخلت کر رہا ہے, تو اس وقت بھی تو یہی کہہ رہے تھے کہ مداخلت ہو رہی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت انتخابات ٹھیک نہیں ہوئے. پورا دیکھیں پوری ان کی کانگریس نے کوڑ دیا. صحیح. اور وہی الزامات تھا بائیڈن کہ جناب وہ عمران خان صاحب کے خلاف اور ساری گورنمنٹ بائیڈن اور یہ سارا کچھ کیا گیا. اب یہ نظر آ رہا ہے کہ بھائی وہ ایک بیانیہ وہ تھا, ایک بیانیہ پریکٹیکل تو یہ نظر آ رہا ہے پورا امریکہ جو ہے اس وقت ایک تو جو کہ کسی بھی جمہوری ملک کے کو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ کسی ملک کے انتخابات کے حوالے سے اس طرح کے پارلیمنٹ کسی پارلیمنٹ کو نہیں بنتا کہ وہ کرے. اچھا ایک تو کیا گیا اوور ویلمنگ میجورٹی کے ساتھ کر دیا گیا بلکہ این بلاک گیا. گورنمنٹ حکومت گرانے کا بھی تو کسی کو میں نے وہی پوائنٹ کہا نا. ابھی دیکھیں اس وقت پریکٹیکل عمل ایک تو یہ الزام تھا لیکن پریکٹیکلی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیوں ہوا ہے, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب اس وقت پھنسے ہوئے ہیں اور وہ نکلنا چاہ رہے ہیں, اور آج ایک پریشر آتا ہے اسی ملک کی طرف سے, اس کی پوری کانگریس سے آگے عمران خان الزام عائد کر رہے تھے. دیکھیں نا اگر وہ الیکشن کو کہہ رہے ہیں کہ غلط ہے تو اس الیکشن کے نتیجے میں پی ٹی آئی کہہ رہے ہیں نا فارم 47 اور 45 کی بازگشت وہاں کی گئی ہے نا, تو یہ موقف کس کا ہے؟ پی ٹی آئی کا. پی ٹی آئی کا. تو اس کی سپورٹ کون کر رہا ہے؟ امریکہ. اور اگر یہ بات ٹھیک ہے انتخابات بازی غلط ہے تو اس کا مطلب ہے پی ٹی آئی امریکہ کس کو چاہتا ہے اقتدار میں دیکھنا؟ بانی پی ٹی آئی. اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ان کا پہلے ریٹورک تھا کہ جناب امریکہ مجھے میری گورنمنٹ گرائی, امریکہ میرے خلاف تھا, تو اب اس کا ایک اگلا پہلو چلے جاتے ہیں نا, امریکہ تو آپ کے ساتھ ہے, امریکہ تو اس حد تک چلا گیا ہے غیر معمولی, میں نے وہی کہا نا غیر معمولی آج سپورٹ امریکہ کی طرف سے آئی ہے, باقاعدہ ایک قرارداد پاس کی گئی ہے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں, امریکہ کی ہسٹری میں بھی ایسی چیزیں کم ہوتی ہیں, تو ان میں سے ایک ایسی کام ہے کہ پاکستان جیسا ملک ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے وہ میٹر نہیں کرتا, اور اس کے لیے ایک پی ٹی آئی کے لیڈر کے لیے پوری امریکن کانگریس ایک سائڈ پر یعنی آ گئی ہے اور اس کی فیور میں آ گئی ہے, اور وہ آپ کے الیکشن کو ہی نہیں مان رہی, یعنی آپ کی گورنمنٹ کو, دوسرے لفظوں میں وہ پاکستان کی گورنمنٹ کو ہی نہیں مان رہے, پاکستان کے سسٹم کو نہیں مان رہے, اور وہ عمران خان کو مان رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امریکہ تو عمران خان صاحب کے ساتھ ہے. نہیں وہ تو یہ بیانیہ وہ تو یہ بات کرتے رہے نا کہ وہ پوری طرح مداخلت شامل تھی حکومت گرانے میں. میں نے وہی کہا نا اگر وہ والی بات سچ تھی تو یہ کیا ہے؟ اس میں تو ہے نا, میں نے وہی کہا نا کہ اگر وہ والی بات سچ تھی تو یہ کیا ہے. اب سمجھتے ہیں کہ سارے سینیریو میں چونکہ امریکہ کا سٹیک انوالو ہے. دیکھیں دنیا کے اندر الیکشن ہوتے ہیں, وہاں بہت سارے ایشوز آتے ہیں, امریکہ کی کانگریس کتنے الیکشنز کے اوپر جا کے اس طرح کی قراردادیں پاس کرتی ہے؟ نہیں ہوتی. میں وہی تو بات کر رہا ہوں, کتنے الیکشنز پہ بتائیں نا پچھلے 2 سال کے اندر 10 سال کے اندر کتنی دنیا کے اندر تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں الیکشنز ہوئے ہیں جس کے امریکہ کی کانگریس اس حد تک کہ اوور ویلمنگ میجورٹی بلکہ ٹوٹل ان بلاک نظر آتا ہے نا, چند ووٹ ہے خلاف, اور ایک پارٹی کا وہ ذکر کرتی ہے, اس کے نتیجے ایک ملک کے الیکشن ہے ان کو مان نہیں رہی, اور وہ کہہ رہی ہے کہ وہ ان کی طرف پھر اشارہ کرتی ہے, یعنی وہ چاہتی ہے کہ عمران خان صاحب اقتدار میں آئے, پی ٹی آئی اقتدار میں آئے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ اتارنا چاہتے تھے, اگر کانگریس نے یہ بل پاس کیا ہے تو بائیڈن کے بھی تو سارے ممبر جو تھے وہ انہوں نے حق میں دیے تو ہے نا. پوائنٹ تو اس میں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ٹرمپ آئیں گے اقتدار میں تو وہ ان کو تب آ کے لائیں گے, پی ٹی آئی کے لوگوں کا یہ موقف ہے. لیکن یہاں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بائیڈن کی بھی جتنی پارٹی ہے وہ بھی ان کے حق میں ووٹ دے رہی ہے. اس کو تھوڑا انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ اتنا بڑا امریکہ کے اندر ایک اتنی بڑی ڈیولپمنٹ, یہ علیحدہ بات ہے کہ اب اس کا امپیکٹ یہاں کیا آتا ہے, ہم مانتے ہیں یا نہیں مانتے, لیکن پہلو یہ ہے ایسے سب دفتر خارجہ نے تو اس کی وہ جو ہے وہ اس کو کسی وہ انہوں نے تو اس کے دیکھیں یہ پاکستانی گورنمنٹ کا تو میں موقف کی بات اس وقت نہیں کر رہا, میں نے تو اس کا پہلا جو پہلو ہے وہ آپ سے بات کی. اب تو میں بات کر رہا ہوں کہ ایک بیانیہ بنایا گیا, پوری قوم کو بتایا گیا کہ ہم کوئی غلام ہیں, ہم کوئی امریکہ کے غلام ہیں. تو آج وہی امریکہ چیئرمین سابقہ چیئرمین پی ٹی آئی کے پیچھے کھڑا ہے, اور ہم دیکھتے ہیں پی ٹی آئی کے پیچھے اور پاکستان کی, اور یہ جو قرارداد ہے یہ سفارش آپ سمجھتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی یا پھر جو پی ٹی آئی جماعت ہے یہ ان کی جانب سے کی گئی ہے اور یہ اس کا پریشر ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ تو پھر قوم نے اب فیصلہ کرنا ہے نا کہ امریکہ کس کے ساتھ کھڑا ہے. امریکہ میں ایک اتنی بڑی کانگریس جو ہے آج اتنی بڑی ایک قرارداد پاس کرتی ہے,
اور اس کانگریس کے اندر جو آپ کا سسٹم ہے پاکستان کا وہ کس کے خلاف گیا؟ اس کانگریس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ نے یہ جو قرارداد پاس ہوئی حکومت ہے کے خلاف گیا نا، وہ نون کے خلاف بھی گئی، وہ پیپلز پارٹی کے خلاف بھی گئی، وہ تمام اتحادی جماعتوں اور فوج کے خلاف بھی ہے، صحیح پاکستان کی فوج کے خلاف بھی یہ قرارداد ہوئی، صحیح ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ سب مل کے یہ کریں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امریکہ تو عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے، تو یہ قوم کو کیا بتایا گیا تھا پہلے؟ حکومت گرانے میں امریکی مداخلت تو شامل یہ اب اسی کو اگر وہ گرانا تھا تو پھر اس قرارداد کی کیا ضرورت ہے؟ گر گئی، امریکہ کو خوش ہونا چاہیے تھا، امریکی کانگریس کو یہ قرارداد مقتدر حلقے بھی تو یہ کہتے رہے کہیں سازش نہیں مداخلت ہوئی، مداخلت نہیں سازش ہوئی، تو یہ باتیں کیوں ہوتی رہی؟ دیکھیں مقتدر حلقوں نے تو یہ کہا ہے کہ جھوٹ تھا، آپ کی اسٹیبلشمنٹ یہ کہہ رہی ہے سب جھوٹ ہے، آپ کی گورنمنٹ پارٹی یہ کہہ رہی ہے مداخلت نہیں سازش تھی، سازش نہیں مداخلت دیکھیں وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ سازش کس نے کی، وہ تو کہتے تھے پی ٹی آئی والے اس کو یوز کر رہے ہیں، یا چیئرمین پی ٹی آئی جو تھا ایک اپنے اقتدار کی خاطر یہ سب کچھ کیا، پاکستان کو بدنام کیا۔ میں آج یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر امریکہ نے تھوڑی دیر کے لیے میں مان لیتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کا موقف ٹھیک تھا، امریکہ نے ان کی گورنمنٹ گرائی، لیکن آج یہ پورا امریکہ عمران خان کی گورنمنٹ گری ہوئی گورنمنٹ کو دوبارہ سے لانے کے لیے کیوں کوشاں ہو گیا؟ وہ کیوں کہہ رہا ہے کہ یہ الیکشن غلط ہوئے اور دوبارہ سے آپ الیکشن کروائیں تاکہ پی ٹی آئی اس کے نتیجے میں اقتدار میں آئے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن ٹھیک نہیں ہے، پارٹی کو حکومت نہیں ملی۔ اس کا مطلب ہے کہ پورا سسٹم جو ہے امریکہ نہیں مان رہا، وہ تو نہ نون کو مان رہا ہے نہ پیپلز پارٹی کو مان رہا ہے۔ انتخابات ہو گئے ایسے سب، چونکہ ملک میں انتخابات سے پہلے بھی اور انتخابات کے بعد بھی وہ سیاسی استحکام نہیں آ سکا، چونکہ ملک میں ایک افراتفری کی سچویشن ہے، امریکہ کا ایک سٹیک بھی انوالو ہے، یہ ریزن آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں پہ ہے خدشہ؟ دیکھیں پاکستان کے حالات کے ہیں، اس کو ذرا چھوڑ دیں، پاکستان کے حالات سے امریکہ کو جس کا کوئی ایک بڑا سٹیک انوالو ہوتا ہے اس کو بھی نہیں، پاکستان کے اندر اتنا سٹیک انوالو ہو گیا ہے، اس کو ذرا سمجھیں کہ امریکہ کا اس حد تک عمران خان کی شکل، کہ عمران خان کی شکل میں یہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کے بارے میں اب دو چیزیں ہیں، ایک امریکہ اس کے خلاف ہے، دوسرے ہے کہ عمران خان ان کے ایجنٹ ہیں یا ان کے آدمی ہیں امریکہ کے۔ آج وہ چونکہ پھنس گئے ہیں، باہر نہیں آ رہے، اور ان کا بالکل فیوچر چونکہ فوج نے کہہ دیا ہے کہ کیونکہ ہم نے بالکل ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنے اور سزائیں ہوں گی، تو اس وجہ سے آج امریکہ کھل کے سامنے آ گیا، کیونکہ جہاں پر آپ کو پتا ہے کہ امریکہ کے اگر کوئی یہاں پہ جاسوس بھی ماضی میں وہ ریمنڈ ڈیوس ہو یا وہ شکیل کی شکل میں ہو، وہ ڈاکٹر شکیل جو تھے، تو اس صورت میں امریکہ بالکل کھل کے سامنے آ گیا تھا، اور ریمنڈ ڈیوس کو یہاں سے لے کے گیا تھا وہ، تو امریکہ اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے آج کھل کے سامنے آ گیا۔ یعنی اس کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو اس قوم کو بتایا تھا کہ امریکہ ہمارا دشمن ہے، وہ پاکستان کی ریاست کے اندر ایسا نظام اس نے کیا ہے یا ایسا پریشر وہ یہاں لے کے آیا کہ جس کے تحت ان کی گورنمنٹ چلے گی اور وہ عوام ان کو مانتی ہے، وہ عوام کے نمائندے ہیں، اور انہوں نے ان کی گورنمنٹ امریکہ نے گرائی ہے۔ اگر امریکہ نے ہی گرائی ہے تو امریکہ نے آج ان کی سپورٹ میں کھل کے سامنے آ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھی کے دانت جو ہیں دکھانے کے اور ہے، کھانے کے اور ہے، اور آج تو یہ بالکل یہ مہر جو ہے ثبت ہو گئی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں امریکہ کو بہت پیارے ہیں، دوسرے لفظوں میں شاید امریکہ کے ایجنٹ ہیں، کیونکہ امریکہ نے ایسی کوئی یہاں پہ نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ بھی ختم ہوئی، یہاں پر زرداری صاحب کی گورنمنٹ بھی ختم ہوئی پچھلے کئی سالوں میں۔ جو ہے وہ بانے پیٹھے کو امریکی ایجنٹ ہم کس طرح، میں ایجنٹ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سے پرسیپشن چلا کہ ان امریکہ کے وہ بہت پیارے ہیں، بلو ہیڈ چیپ ہے۔ دیکھیں یہاں محترمہ بے نظیر بھٹو جو مغرب سے پڑھ کے آئی تھی، ساری جمہوریت وہاں سے سیکھ کر آئی تھی، مارشل لا دور میں باہر تھی، مغرب ان کے ساتھ تھا، ان کی گورنمنٹ پہ جانے کے اوپر بھی کانگریس نے ایسی کوئی قرارداد پاس نہیں کی تھی۔ نواز شریف صاحب گئے، ان کے لیے بھی کوئی قرارداد پاس نہیں ہوئی، زرداری صاحب گئے، ان کے لیے بھی کوئی قرارداد پاس نہیں ہوئی۔ یہ خان صاحب کتنے پیارے ہیں۔ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ چیزیں بڑی ڈیفرنٹ تھی، مطلب وہ یہ فارم 45 47 اور داندلی اور یہ سارے الزامات اتنی بڑی تعداد میں تو نہیں تھے کہ انتخابات سے پہلے سچویشن چونکہ زرداری صاحب کا دور ہو یا پھر پی ایم ایل این کا دور ہو، اس میں سچویشن اس طرح کی نہیں تھی۔ سچویشن ہی نواز شریف صاحب تو یہ روتے ہوئے چلے گئے یہاں سے، جب ان کو اقتدار سے نکالا گیا تھا، مجھے کیوں نکالا، وہ تو پوری ریلیاں نکال کے باہر چلے گئے تھے، اس کے لیے تو امریکہ نے کوئی نہیں کی تھی۔ اگر واقعی وہ ان کو لانا چاہتے تھے تھوڑی دیر کی، اگر امریکہ نواز شریف صاحب کو اقتدار میں نکالنے والے بھی تو عمران خان صاحب کو نکال کر نواز شریف صاحب کو لانا چاہتے تھے، چلے ان کی یہاں شہباز شریف صاحب کو لانا چاہتے تھے، تو امریکہ کا مقصد تو پورا ہو گیا تھا نا، امریکہ کا مقصد پورا ہو گیا تھا۔ اگر وہ ان کے بلو آئیڈ چیپ تھے یہ سارے، شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب سارے، تو وہ آ گئے تھے، اور اسٹیبلشمنٹ اگر امریکہ کے ساتھ ہی اور سب نے مل کے، اسٹیبلشمنٹ نے امریکہ نے مل کے عمران خان کی گورنمنٹ گرائی تھی، تو اب امریکہ کو ایسی کیا پڑی ہوئی تھی کہ پوری کی پوری کانگریس نے اتنی بڑی قرارداد پیش کر دی، غیر معمولی،
یا اس طرح کی چیزیں بہت کم امریکہ کی ہسٹری میں نظر آتی ہیں. تو اگر ایسا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کس کے آدمی ہیں, کس کے بلو ہارٹ چیپ ہیں, ان کی حکومت جانے کا کس کو دکھ ہے سب سے زیادہ؟ امریکہ کو. جو قرارداد پاس کر اور جو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ جی امریکہ پاکستان میں انتشار چاہتا ہے, امریکہ پاکستان میں یہ چاہتا ہے, امریکہ پاکستان میں وہ چاہتا ہے, تو آج پتہ چلتا ہے کہ امریکہ جو چاہتا ہے اس کے تحت ان کا کوئی لیڈر ہے یا وہ کسی کو پسند کرتے ہیں, وہ تو عمران خان صاحب ہیں. میرا خیال ہے اب تو کھل کے چیزیں سامنے آ چکی ہیں, پہلے تو وہ پردے میں تھے. ایسے اتنی بڑی تعداد میں جو ہے وہ قرارداد کا پاس ہونا اور اس طرح کی مداخلت ہونا, یہ اس وقت جبکہ حالات بھی اتنے دیگر ہوئے ہیں ملک کے, چاہے وہ معاشی ہوں چاہے وہ سیاسی ہوں, ابھی ہم کسی صورت بھی اسٹیبل نہیں ہیں, اور اوپر سے یہ سارا کچھ ہو جانا. وہی کہا ہمارے حالات, اگر آپ گورنمنٹ سے پوچھیں گے وہ تو کہیں گے حالات سٹیبل ہیں. وہ کہتے ہیں سب اچھا ہے. نہیں, وہ تو کہتے ہیں سب اچھے ہیں, لیکن اب میرے سے پوائنٹ دیکھیں نا, امریکہ میں دو پارٹی ہیں. میں پھر آپ سے امریکہ کی طرف واپس جاؤں گا. امریکہ میں دو پارٹیاں ہیں, ایک کے نمائندے جو ہیں آپ کے ٹرمپ صاحب ہیں اور ایک کے بائیڈن صاحب ہیں. صحیح. اگر تو یہ کہا جا رہا تھا, یہاں پرسیپشن جنرل یہ تھا کہ اگر ٹرمپ آئیں گے تو بہت پریشر پاکستان کی گورنمنٹ پر پڑے گا اور پھر ان کو دوبارہ خان صاحب کو باہر نکالنا پڑے گا, بانی پی ٹی آئی کو. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ جب قرارداد پاس ہوتی ہے, بائیڈن پلس ٹرمپ, پوری امریکن سیاست عمران خان کے پیچھے کھڑی ہے. صحیح. تو ایجنٹ کون ہوا؟ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے نا. میں نے یہ کہا نا, قرارداد ایک تو ہوتی ہے کہ آپ نے وہاں پر کنونسنگ کی ہے, لوگوں کو کنونس کیا ہے. اب پی ٹی آئی یا پھر بانی پی ٹی آئی کے لوگ تو ایسے سب جا کے نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ گئے ہیں نا جی, وہاں پہ رابطے گئے ہیں, وہاں لیٹرز گئے ہیں, سب کچھ جا رہا ہے. یہ تو ساری آپ کا حصہ بنتا رہا ہے سارا, پیچھے کئی دفعہ ہو کے رابطے کیے گئے ہیں, امریکن فرمز کو پیسے دیے گئے ہیں, انگلینڈ کے اندر یہ سارا کچھ کیا گیا. اس کا مطلب ہے کہ مغرب کس کے پیچھے کھڑا ہے؟ امریکہ کھڑا ہونے کا مطلب یہ ہے امریکہ پلس مغرب کس کے پیچھے کھڑا. آج تو یہ چیزیں تشت ازبام ہو گئی ہیں. آج اس قرارداد نے بتا دیا ہے کہ امریکہ کس کے پاس پیچھے کھڑا ہے اور امریکہ کس سے ناراض ہے. امریکہ کس سے ناراض ہے؟ امریکہ پاکستان کی گورنمنٹ سے ناراض ہے. وہ اگر قرارداد پاس ہو گئی ہے تو اٹس مین کہ وہ آپ کی جو موجودہ حکومت ہے اس کو ماننے سے آ رہی ہے, وہ تو مان ہی نہیں رہے. یہ تو ابھی تھوڑا سا, میں اس پوائنٹ کو تو جا نہیں رہا کہ ہم نے اس کو, یہ ہماری گورنمنٹ اس کو کس طرح ٹیک اپ کر رہی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے تو اس طرف آئے نا کہ جو پاکستان بلڈ ہوگا اس ٹائم پہ. میں پریشر کی طرف بھی نہیں آ رہا, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس قوم کو ایک ہجان میں مبتلا کیا گیا صحیح پچھلے 2-3 سال کے اندر, اور یہ بتایا گیا کہ عمران خان کے صاحب کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے. صحیح. اور عمران خان صاحب کے ساتھ جو زیادتی کی ہے, امریکہ نے اس کے اندر سازش کی ہے. پاکستان کی فوج ان کے ہاتھوں میں کھیلی ہے, پاکستان کی جو گورنمنٹ اس کے نتیجے میں بنی ہے, نون لیگ پیپل, یہ سب نے مل کے ساری چیزیں اب اس کے اپوزٹ ہی ہوگی نا. میں نے آج یہی کہہ رہا ہوں نا کہ قوم کو پھر یہ پتا چلنا چاہیے. دیکھیں قوم کے سامنے ایک بہت بڑا فیکٹ آ گیا, جب قوم کو یہ بتایا گیا اور پی ٹی آئی کے لوگوں نے اس پہ اندھا یقین کیا کہ جناب عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, اوکے مان لیا. اس امریکہ کو کیا پڑی ہوئی ہے مجھے یہ بتائیں, جس نے اتنی ایفرٹ کر کے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ملایا, نواز شریف کو ملایا, شہباز شریف کو ملایا, زرداری کو ملایا, اتنی بڑی سازش کی اور ان کو نکالا. آج اتنی بڑی قرارداد, غیر معمولی انتہائی اہم قرارداد جو امریکہ کی ہسٹری میں کم ملتی ہے, آج ساری ان کی جماعتیں کٹھی ہو کے عمران خان کے پیچھے کھڑی ہیں. کیوں؟ کیا وہ اتنے ان کے جو لوگ ہیں نااہل لوگ ہیں, ان کی کیا لیڈرشپ؟ یہ شخصیت بہت اہم ہے. ہاں جی, یہ شخصیت ان کے لیے بہت اہم ہے. امریکہ کا جو بھی ایجنڈا ہے پاکستان کے اندر, اگر وہ پورا نہیں ہو رہا تو اس کو کس نے پورا کرنا ہے؟ وہ خان صاحب نے پورا کرنا ہے. خان صاحب کے جانے کے بعد اس کا یہ ثبوت یہ ملتا ہے کہ جو بھی امریکہ کا ایجنڈا ہے, جو بھی امریکن گورنمنٹ سمجھتی ہے, وہ یہ آج کا سیٹ اپ جو ہے وہ ان کے لیے سوٹیبل نہیں ہے. صحیح. اس وقت جو ہے جو سچویشن ہے اس میں کوئی پریشر بلڈ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں موجودہ حکومت کے اوپر؟ دیکھیں پریشر تو آ گیا نا. آج شہباز شریف صاحب کی طرف سے جو یہ اس بیان کا جو آفر ہے کہ جناب آپ ہم سے بات کریں. اس کا مطلب کیا ہے کہ جناب آپ یہ شور امریکہ میں جو مچا رہے ہیں تو آپ ہم سے آگے بات کریں. تو وہ تو آلریڈی مذاکرات کی پیشکش کی, ابھی کی تو بات نہیں ہے, اس سے پہلے بھی ٹائمنگ دیکھیں نا. آج پرائم منسٹر کا اچانک کہنا کیوں ہے, اس کو دیکھیں تھوڑا سا آپ کو ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. پر وہاں سے ایک پریشر آتا ہے, پھر آپ کے دفتر خارجہ کی طرف سے بھی ایک جو بیان اس کی واپسی میں بڑا سخت جانا چاہیے تھا کہ آپ کون ہوتے ہیں. جیسے فرض کیا تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر آپ کی انڈین پارلیمنٹ پاکستان کے خلاف کوئی قرارداد پاس کر دے تو پاکستان کے دفتر خارجہ کی طرف سے بڑا سخت قسم کا ایک موقف سامنے آئے گا. لیکن امریکہ کے معاملے میں ایک معاندانہ سا ایک سٹائل ہمارے دفتر خارجہ نے اپنایا ہے, وہ کہ باتیں وہی کی ہیں. ایسے سب انہوں نے تو اس چیز کی تردید ہی کر دی ہے نا ایک حساب سے. اب کیا سمجھتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہمارا اندرونی معاملہ ہے. ٹھیک ہے, بالکل, انہوں نے تو اس کو اندرونی معاملہ قرار دے دیا. اس پوری قرارداد کے اوپر جب وہ تحقیقات کرانا لازمی ہے. دیکھیں یہ گورنمنٹ آف پاکستان ہے, یہ ان کی مرضی ہے, مانتے ہیں کہ نہیں مانتے. نہیں, آپ کے مطابق ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں تحقیقات امریکہ کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس کی اس قرارداد کے اوپر اگر پاکستان میں تحقیقات کرائی جاتی ہیں
تو بالکل نہیں کرانی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے. ہم پھر تو معاملہ ختم ہوگا, ہم ایک پھر تو بات ختم نہیں ہوگا نا. دیکھیں ہم ایک سوورن اسٹیٹ ہیں, لیکن جب آپ قرضوں میں اپنی معیشت ڈوب جاتی ہے آپ کی, تو پھر آپ کی سوورنٹی بھی کمپرومائز ہو جاتی ہے. کیونکہ امریکہ کے پیچھے کون, امریکہ آئی ایم ایف کے پیچھے کون کھڑا ہے؟ امریکہ. سب سے بڑی آئی ایم ایف کو فنڈنگ کون دے رہا ہے؟ امریکہ. آئی ایم ایف جو ہے, جب آپ کو یاد ہوگا کہ جب چیئرمین پی ٹی آئی باہر تھے تو ملنے کے لیے وفد آیا تھا, حالانکہ آئی ایم ایف کا یہ کام ہی نہیں ہے کہ اپوزیشن. اس وقت بھی میں آپ کو پروگرام میں کہتا تھا کہ آئی ایم ایف کا نکال دیا گیا تھا, اپوزیشن میں تھے, ختم ہو گئے اور اپوزیشن میں آئی ایم ایف کا کام ہی نہیں ملنا نا. آئی ایم ایف کا کام ہے گورنمنٹ سے ملے چلا جائے. لیکن جب ان کا وفد آیا تو میں نے آپ سے کیا کہا تھا کہ یہ بتاتا ہے کہ امریکہ عمران خان صاحب کے پیچھے کھڑا ہے, اور آئی ایم ایف کو بھیج کے انہوں نے یہ میسج سب کو کنوے کیا کہ اگر آپ نے لون لینا ہے, قرض لینا ہے, تو آپ نے ادھر ان کے ساتھ معاملات طے کرنے پڑیں گے. لیکن اب جو 9 مئی کے واقعات ہوئے اس میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا بھی ایک موقف ہے, کیونکہ ان کی سارے سیٹ اپ پہ حملے ہوئے اور شہداء کی یادگاریں. اب ایک وہ موقف آ گیا سخت ہو کے. اب سخت ہوتا پہلے پولیٹیکلی کہ شاید چیزیں ریزالو ہو جائیں اور پریشر مختلف طریقے سے آتے رہے, لیکن آج تو سمجھیں کہ امریکہ کھل کے سامنے آ گیا اور اس نے بتا دیا کہ پاکستان میں ان کا بلو آئیڈ چیپ کون ہے, وہ ہے عمران خان صاحب, اور ان کی پارٹی کون ہے؟ پی ٹی آئی. امریکہ کس کے پیچھے کھڑا ہے؟ وہ کھڑا ہے پی ٹی آئی کے پیچھے. مداخلت بھی تو یہی لوگ کہتے ہیں. میں نے وہی کہا کہ پھر ایک جو بیانیہ بنایا گیا پی ٹی آئی نے, وہ بیانیہ تھا امریکہ ہمارے خلاف ہے. امریکہ آج بتا رہا ہے کہ میں تو ان کے ساتھ ہوں. صحیح, آج کھل کے وہی طاقت بتا رہی ہے کہ میں تو اب ذرا یہ بتائیں نا آ کے کہ جناب امریکہ کس کے ساتھ ہے. پہلے تو یہ کہتے رہے کہ جناب وہ سائفر کا رولا تھا, آج تو پوری قرارداد آ گئی. سائفر تو کسی ایک شخص کا ایشو تھا نا, یا 2 شخص کا ایشو تھا, یا امریکن کسی ایمبیسڈر کا ایشو تھا. اور بھائی پوری گورنمنٹ امریکہ کی جو ہے, پوری کانگریس کھڑی ہو گئی آپ کے ساتھ. اب بتائیں نا, سائفر تو خلاف آیا تھا, یہ کیا آیا سب کچھ؟ وہ حمایت میں آ گئے. وہ تو حمایت میں آ گیا, اور یہ کھل کے پوری ایک سپورٹ آ گئی ہے. اب دیکھیں اگر کوئی کمزور گورنمنٹ ہوتی ہے, یہ اس سپورٹ کا سمجھتے ہیں اثر ہے کہ اگر آج جو ہے وہ شہباز شریف, اس سے قبل بھی وہ تو مذاکرات کی پیشکش کرتے رہے, لیکن اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے, اس لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ مذاکرات کی پیشکش یہ ہوا کہ, اور ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بانیہ پی ٹی آئی کو کوئی مسئلہ تو ہم سے بات کریں. حالانکہ اس سے دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں, عمر ایوب صاحب نے تو جو جواب اس کا دیا وہ رد عمل, انہوں نے کہا بات تبھی ہو سکتی ہے جب وزیر اعظم صاحب باہر آ جائیں گے. دیکھیں وہ ان کا ایک اپنا موقف ہے نا. اب یہاں پر ہے ان کے مقدمات کی طرح بات کرنی کس نے ہے, تھوڑی سی بات کس سے کرنی ہے. وہ دیکھیں وہ تو بار بار یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہماری فوج سے بات کروائیں, ٹھیک ہے نا, ہم فوج سے بات کریں گے. پوچھنا چاہ رہی ہوں نا, بات کس سے کرنی ہے؟ جو مذاکرات کی پیشکش کر رہے ہیں, دعوت دے رہے ہیں, ان سے بات ہو سکتی ہے. دیکھیں وہاں پر کیا ہو رہا ہے, پی ٹی آئی خود بھی ان کے آج کل جو نئے چیزیں آ رہی ہیں, پی ٹی آئی کے اندر ایک آپ سمجھے فارورڈ بلاک بننے چلا گیا. وہ 21 ارکان کا, وہ 21 ارکان یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی اس وقت جو قیادت ہے وہ جو ہے وہ اس وقت گورنمنٹ کے ساتھ کمیٹی کھیل رہی ہے, اور کوئی نہیں چاہتا کہ عمران خان باہر آئے. اگر ایسا نہیں ہوگا تو ہم ان سے علیحدہ ہو جائیں گے. ایک تو انٹرنل ان کا رفٹ نظر آ رہا ہے, اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسد صاحب جو ہیں, اور باقی ساری ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اس وقت پرائم منسٹر کے ساتھ وہ ایک آپ کو نظر آتا ہے باڈی لینگویج بتا رہا ہے, مذاکرات کرنے کو بھی تیار ہیں. اور کچھ ایسے آپ کے لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کے, وہ چاہتے ہیں کہ بات آگے چلے, لیکن کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب باہر آئیں. اچھا خان صاحب پر ہے مقدمات. اب اس میں ایک اور نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جو آپ نے لاسٹ میں بولی, وہ ہے قریشی صاحب, ٹھیک ہے نا. قریشی صاحب کو آج وہ جو جوائنٹ ایکشن جو جوائنٹ ٹیم تھی, انویسٹیگیٹ ٹیم جو ہے, انہوں نے ان کو مجرم قرار دے دیا. صحیح, اس کا مطلب ہے انہوں نے کہا 9 مئی کے واقعات کے اندر جلاؤ گھراؤ کے اندر انہیں ذمہ دار قرار دے دیا. اب جو بھی ایویڈنسز ہیں جو کورٹ میں انہوں نے استغاثہ پیش کرنا, ہم ابھی تک یہ بات کر رہے تھے کہ اس انویسٹیگیشن کے اندر جو قریشی صاحب جو تھے ابھی تک نہیں اس میں آئے تھے, لیکن اب ان کا کیس کورٹ میں چلا جائے گا. اس کا مطلب ہے 9 مئی کے واقعات کے اندر 2 بڑے لیڈر جس میں شاہ محمود قریشی صاحب اور عمران خان صاحب موجود ہیں, اس میں شاہ محمود قریشی صاحب کو جو انویسٹیگیشن ہے اس میں تو ذمہ دار قرار دے دیا گیا. وہ جو آپ بات کی تھی سزا کیوں نہیں ہوتی, تو میں نے کہا تھا انویسٹیگیشن کا ایک پروسیس ہے, اس پروسیس میں عدالت اب جو بھی فیصلہ کرے وہ ایک علیحدہ ایشو ہے کہ عدالت ان کو چھوڑ دیا. پی ٹی آئی ابھی بھی اس سے بری الزام, ابھی بھی کچھ نہیں ہے اس میں. دیکھیں اس انویسٹیگیشن کے اندر تو وہ قصوروار پہلے ہی قرار دے دیے جا چکے ہیں. اب جو دوسرے لیڈر ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں, ویٹ تو سزا کا ہو رہا ہے نا. اب ادھر بھی جو ہے وہ دیکھیں اس کے اندر جب یہ کیس آگے چلے گا, اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے سزا ہونے جا رہی ہے, جس کے لیے امریکہ جو ہے کھل کے سامنے آ گیا, کیونکہ ان کو نظر آ گیا ہے. اور اگر سچویشن دوسری طرف چلی جاتی ہے, سزا یہ پریشر اسی لیے کہ نا امریکہ دیکھیں پاکستان کے اندر امریکہ کے ایک پریشر تو ہے. ایسے سب اس پوائنٹ کو ہم دیکھ لیتے ہیں. اگر سزا ہی نہیں ہوتی, مجرم قرار دے دیا گیا, قصوروار قرار دے دیا گیا, یہ والا پریشر بلڈ ہوتا ہے جس کی ابھی ہم بات کر رہے ہیں, سزا نہیں ہوتی, تو پھر تو وہ وہی بات آ گئی نا, پھر تو وہ بیانیہ نہیں رہا نا کہ اس میں دیکھیں اب یہ تو ایف اینڈ بٹس ہے نا, یہ تو ہم ایک پرزیوم جتنا پریشر آپ بھی بتا رہے ہیں کہ ایک پوری وہ تو آ گیا ہے نا. طرح ہی ایک بلڈ ہو گیا. لیکن اب یہاں پر اس پریشر کو روکنے کے لیے کون سا ایلیمنٹ ہے,
اگر گورنمنٹ ہو سپر پاور ہی ہے وہ جو یہ سارا کچھ سپر پاور نے تو کر دیا نا، لیکن دیکھیں یہاں ایک گورنمنٹ ہے نا، اس گورنمنٹ کے کچھ فیکٹرز ہیں، اس میں ریزسٹنس کہاں سے آ سکتی ہے امریکہ کے خلاف یا اس ساری قرارداد کے خلاف؟ دیکھیں اگر تو یہ تحقیقات کوئی معنی نہیں رکھتی تو پھر ہمیں تو پریشان کی ضرورت ہی نہیں ہے. معنی نہیں رکھتی. دیکھیں گورنمنٹس کے پریشرز آتے ہیں، امریکہ کا ایک پریشر ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ یہ کھل کے سامنے آ گیا جی. امریکہ تو عمران خان کی فیور میں حمایت میں کھل کے سامنے آ گیا، ٹھیک ہے. اور یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ عمران خان صاحب کا اس کھل کے سامنے آنے کے بعد عمران خان صاحب کا وہ بیانیہ ٹھیک نہیں تھا، ٹھیک ہے. آج ان کے جو رپورٹر ان کے جو ووٹر سپورٹر تھے جو کہتے تھے ہم کو امریکہ کے غلام ہیں اور بڑے جذباتی ہو کے بڑے بڑے جملے بولا کرتے تھے اور پاکستانیوں کو غیرت دلانے کی کوشش کیا کرتے تھے، آج ذرا بتائیں نا یہ امریکہ کھل کے خان صاحب کے پیچھے آ گیا ہے، اس پہ بھی ذرا غیرت بتائیں اور کہیں کہ جی ہم امریکہ کی یہ حمایت نہیں مانتے. یہاں پہ وہ تو بات خود کی کر رہے ہیں نا کہ وہ تو یہ فارم 45 47 کے دان میں نے وہی کہا انہی کے موقف. آپ یہ اور ہونی دیکھیں چاہیے. مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جو ان کا موقف ہے امریکہ کی کانگریس، ایک بات تو وہی ڈے فرسٹ سے کہتے رہے کہ اگر یہاں سے عدالتوں سے انصاف نہیں ملتا تو ہم جو ہے وہ ادھر کا دروازہ بھی کھٹکھٹائیں گے. تو اس کا مطلب کہ انہوں نے وہ دروازہ کام کر کھٹکھٹایا لیا، نہیں. کھٹکھٹا لیا دروازہ. دیکھیں دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، وہ تو کسی کورٹ کا کھٹکھٹاتے نا. یہ تو پوری کی پوری کانگریس آ گئی اور اس میں وہ موقف سامنے آیا، ان کا بھی کانگریس کا بھی وہی موقف ہے جو پی ٹی آئی کا موقف ہے. اس کا مطلب ہے پاکستان کے خلاف سازش جو تھی جو کہاں تک بنائی جا رہی ہے اور کس جگہ سے بن رہی ہے. امریکہ آپ کا کبھی دوست نہیں رہا، ٹھیک ہے. اور امریکہ نے جو کچھ پاکستان ہم عدم استحکام دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے امریکہ کھڑا ہے. آج پاکستان کی جو ٹی ٹی پی تیار ہوئی تھی، امریکہ کبھی دوست نہیں ہے ہمارا، لیکن ہم نے مالی امداد کے لیے وہیں جانا ہوتا ہے. دیکھیں وہ آپ کے دنیا کے وہ جانا ہوتا ہے. تو خان صاحب بھی گئے تھے نا، آئی ایم ایف سے تو قرضہ انہوں نے بھی لیا تھا، نہ لیتے ساری لیتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ غیرت کا پھر پوری طرح مظاہرہ کرنا چاہیے، نہیں لینا چاہیے، نہیں لینا چاہیے، بالکل انکار کر دینا چاہیے. میں تو یہ کہہ ہی نہیں رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے وزیر اعظم یہاں پہ وہ بھی کہتے ہیں میں بیکاری تو نہیں ہوں، مانگنے تو نہیں ہاں، لیکن مجبوری ہے، کیا کریں. میں نے کب کہا کہ اس کو وہاں سے قرضہ لینا چاہیے؟ اسی لیے تو ہم پھنسے ہوئے. ہم کل کے پروگرام بجلی اور قیمتیں کیوں بڑھی ہیں؟ یہ قرضہ کس نے؟ میں نے یہ کہا کہ یہ اصل میں کسی ایک نے تو کیا نہیں، ٹھیک ہے. آپ کی جو پولیٹیکل گورنمنٹس آئی ہیں وہ آپ یہ دیکھیں نا کہ خان صاحب کی بھی ذرا 4 سال کی گورنمنٹ لگا لے کتنا قرضہ انہوں نے لے لیا، پاکستان پہ چڑھا دیا. پہلے وہ پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا قرضہ ان کے دور میں چڑھا، ٹھیک ہے نا. آگے والوں نے اس کو کنٹینیو کیا. میں تو کسی ایک کو باہر نہیں کر رہا. جہاں تک قرضے کی بات ہے ساری سمام میں ننگے ہیں، ٹھیک ہے. اور امریکہ کے ایجنٹ سارے باری باری بنتے رہے. لیکن جس نے نعرہ یہ لگایا کہ میں امریکہ کا ایجنٹ نہیں ہوں، یہ سارے ایجنٹ ہیں، آج پتہ چلا امریکہ تو اس کے پیچھے کھڑا ہے. اس کا مطلب پاکستانی قوم کے ساتھ ایک بہت بڑا دھوکہ ہوا. ایک بیانیہ ڈیولپ کیا گیا سارا. آج وہ بیانیہ کہاں گیا؟ وہ سائفر تو وہ چھوٹی سی بات تھی، ایک چھوٹی سی پرچی تھی، اور بھائی یہاں تو پوری کانگریس کھڑی ہو گئی ساتھ. اس چھوٹی سی پرچی کے لیے آپ نے اتنا وقت ضائع کر دیا. دیکھیں کیوں، کیا ضرورت ہے اتنی بڑی پریشانی لینے کی؟ آپ نے پوری قوم کے ایک کام کو ہاں یہ بات ٹھیک ہے، سب کو پتا ہونا چاہیے تھا. یہ تو ایجنٹ ہے ان کے، پھر تو ان کے ایجنٹ تھے. ہاں جی، تو اس پرچی نے تو کام خراب کر دیا. اس پرچی نے کام نہیں خراب کیا. یہ جو ان کے خلاف جو وہ اترے، وہ امریکہ کی پریشانی اور وہ تمام ممالک کی جو مغربی قوت ہیں ان کی پریشانی کا باعث ہوئے. اس کا مطلب ہے عمران خان کا یہاں اقتدار میں آنا یا جو بھی پریشر بنڈ کو لایا گیا اس کے پیچھے امریکہ کھڑا ہے. امریکہ کا اب جو نمائندہ تھا جب وہ اقتدار سے اترا اور اب وہ سزا کی طرف جا رہا ہے تو امریکہ کھل کے سامنے آ گیا. انہوں نے قرارداد پیش کر دی. اب اس کی بیس پر، اس قرارداد کی بیس پر آنے والے دنوں میں پریزیڈنٹ کہہ سکتا ہے امریکہ کا چھوڑو بھئی انہوں باہر کڈو. اب انہوں نے اپنی پولیٹیکل ایک پھر نہیں آپ کہیں گے کہ ہمارے ملک میں مداخلت ہو رہی ہے، یہ تو ہمارے اندرونی تو ہو ہی رہی ہے. وہ تو ہم سٹارٹ ہی کر رہے ہیں، ہم کیوں چھوڑے اس تو یہ مداخلت کون کروا رہا ہے؟ وہ کیوں کہے گا؟ وہ تو یہ گورنمنٹ کہے نا کہ ہم اس میں ہم انڈیپینڈنٹ ہیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں وہ مجرم ہے، اس کو سزا دینی ہے، میں نے وہی کہا نا یہ تو بھی ابھی ٹیسٹ شروع ہوا ہے نا یہ. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلی سٹیج یہ ہے کہ وہاں سے آ گئی دھمکی، اگلی بھی آ سکتی ہے. اب انہوں نے کیا رول پلے کرنا ہے وہ ایک علیحدہ ابھی کویشچن ہے، اس پہ بھی چلے جاتے ہیں، بات کرتے ہیں اس کے اوپر. بات یہ ہے کہ آج یہ ثابت ہو گیا کہ بھائی امریکہ عمران خان کے پیچھے کھڑا ہے، پی ٹی آئی کے پیچھے کھڑا ہے. اور آج کانگریس کے اندر جو آپ 45 47 کی وہ ساری جو آپ کا بیانیہ آپ نے بنایا ہے، پہلے آپ کا وہ بیانیہ یا یہ بیانیہ، وہ سارا کا سارا امریکہ نے اسی طرح آن کیا. آپ اتنے انڈیپینڈنٹ ہیں کہ اگر وہ یہ کرتے ہیں، ان کے صدر صاحب کی طرف سے یہ بیان آتا ہے کہ جی چھوڑیں اس کو، آپ اتنے انڈیپینڈنٹ ہیں کہ آپ کہیں کہ جی مجرم ہے، ہم کیوں چھوڑیں اس کو؟ اچھا میں آپ کو سزا کا تعین ہونا چاہیے. اچھا میری بات سنیں، مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ اس پریشر کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اب یہاں اس کو فیس کرنے والے کون سے لوگ ہیں، یہ کر سکتے ہیں. اس میں ایک فیکٹر ہے آپ کی پولیٹیکل جماعتیں جو اقتدار میں ہیں، وہ تو اس پریشر کو فیس نہیں کر سکتے.
ٹھیک ہے نا. And what about وہ میاں establishment? شبا وہ آپ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے نا, اگر وہ اس پریشر کو قبول کر کے ان کو باہر لے آئی تو اس کے پلے کچھ نہیں بچنا. ظاہر سی بات ہے, ایک بیانیہ ان کا بھی تو ہے 9 مئی کا, اور اتنا خوفناک قسم کا آپ سمجھیں کہ اس کا ریئیکشن رد عمل ہوگا, آئے گا, اس کا رد عمل آئے گا, اس کے اتنے خوفناک امپیکٹس آئیں گے کہ آپ کا جتنا بھی سسٹم ہے, چاہے آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے, چاہے آپ کی گورنمنٹ ہے, ساری کی ساری اور پورا آپ کا نظام ہل کے رہ جائے گا. مجھے نہیں لگتا اگر اسی صورتحال کے تحت ایسے صاحب وہ باہر آتی ہیں اس پریشر کے ساتھ, یعنی کہ گورنمنٹ یا پھر اسٹیبلشمنٹ اس پریشر کے ساتھ ان کو ریلیز کرتی ہے جو کہ امریکی پریشر ہے, تو وہ باہر آ کے تو دوبارہ وہی کام ہوگا. میں نے وہی کہا نا, میں اس طرف آ رہا ہوں, تو پھر اب انتشار میں اس کی طرف آ رہا ہوں. دیکھیں اب آئی ایس پی آر نے یہ بات کی تھی کہ جو لوگ 9 مئی کے واقعات میں اگر ان کو سزا نہ ہوئی ہاں جی تو پھر یہ بہت بڑا ایک انتشار اور سارا کچھ بنے گا, سب کچھ ہوگا. آپ نے انتشاری ٹولہ کہہ کے تو بات ہی ختم کر اب دوسری بات یہ ہے کہ مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ کانگریس کی اور امریکی صدر بھی کہہ دے تو اس وقت یہ باہر آ سکتے ہیں اس طرح. صحیح. ٹھیک ہے, تو مجھے جو نہیں لگ رہا. ایسے صاحب اگر اسی صورتحال کو اگر مذاکرات کی دعوت دی جا رہی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ جو مذاکرات کی پیشکش کر رہے ہیں ان کے پاس اتنا اختیار ہے, وہ اتنے با اختیار ہیں کہ وہ دعوت دے رہے ہیں اور مذاکرات ہو جائیں؟ انگیج کر رہے ہیں. اچھا اب انگیج کر رہے ہیں, نہیں وہ با اختیار ہیں کہ وہ مذاکرات کی دعوت پرائم دے رہے منسٹر ہیں. پاکستان کا دیکھیں بظاہر تو ساری طاقت پرائم, اور وہ پولیٹیکل لوگ تو کہہ رہے ہیں آئے ہمارے ساتھ مذاکرات کریں. پی ٹی آئی کا موقف یہ ہے کہ ہم پولیٹیکل لوگوں سے ہم نے نہیں کرنے, ہم نے ان کے ساتھ بات کریں. اور آپ مجھے بتائیں کہ کسی بھی جمہوری نظام کے سسٹم کے اندر فوج کے ساتھ کھل کے آپ کو آپ یہ سمجھیں گے کہ فوج ایک وفد بنائے گی اور وفد بنا کے وہ بیٹھ جائے گا کسی ٹیبل کے اوپر اور پھر ان کے نمائندے جا کے اس سے مذاکرات کریں؟ پاسبل نہیں ہے, یہ ہونا نہیں, نہ ایسا ہونا چاہیے, نہ ہوگا, نہ فوج کرے گی ایسا. آپ کو جانا پھر پولیٹیکل گورنمنٹ کی طرف جائے گا, اور پولیٹیکل گورنمنٹ کو ہی اس پریشر کو فوج پہ لانے کے لیے امریکہ کی آج پوری کانگریس سے آج قرارداد پاس ہو گئی کہ فوج کو کس طرح پریشر میں لایا جائے. لیکن پھر بیان کس کی طرف سے آیا؟ پولیٹیکل گورنمنٹ کی طرف سے. نہیں وہ بھی تو رد عمل بھی آ گیا کہ ہم نے بات دیکھیں وہ تو وزیر خارجہ آپ کا وزارت خارجہ کہے گا ہی. دیکھیں آپ ایک سورن اسٹیٹ تو ہے نا, ان کا کیا کام ہے کہ ہمارے الیکشن, میں نے کہا وہ تو پھر ہم بھی ویسے تو چاہیے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ اور سینٹ ہو, اور وہ اتنے انڈیپینڈنٹ ہے نہیں نا کہ ہم یہ کر سکیں. ہاں میں وہی بات کہہ رہا ہوں. ہمارے یہاں پر کیا تھا, ہمارے یہاں کی صورتحال یہ تھی کہ الطاف حسین صاحب لندن میں بیٹھ کے پاکستانی قوم کو خطاب کیا کرتے تھے اور وہ پھر فوج کے خلاف اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں کیا کرتے تھے. تو میں نے ایک دن کویشچن اٹھایا تھا کہ اگر یہ, اور پھر یہاں جمہوریت کی بات کے پورے چینل دکھایا کرتے تھے, تو میں نے ایک کویشچن اٹھایا تھا کہ بھائی برٹن کے اندر اتنے جمہوری ملک ہیں, اگر ایک بندے کو وہ اجازت دیتے ہیں وہ پاکستان میں کرے, تو پھر پاکستان کے لوگوں کو بھی کسی لیڈر کو اجازت دینی چاہیے کہ وہ بیٹھے اور جو برٹن کے خلاف گورنمنٹ ہے وہ یہاں سے وہاں بھی خطاب کرے. بات تو برابری کی ہے نا, لیکن ایسا نہیں ہے. بڑی قوتیں جو ہیں ان کے جو قوانین اور ضوابط اور اخلاقیات بالکل مختلف ہوتی ہے. دیکھیں یہاں دنیا کے اندر کلب لا ہے, اسے کہتے ہیں مائٹ از رائٹ, جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہوتی ہے. اب وہ جو لاٹھی امریکہ نے آج آپ کو دکھائی ہے, اب اس لاٹھی کو آپ فیس کر سکتے ہیں یا نہیں؟ آج امریکہ نے آپ کو باقاعدہ ڈنڈا دکھایا ہے, یعنی قرارداد پاس کرنے کے بعد اس کا یہ سمجھیں کہ ان کی جو گورنمنٹ ہے, قرارداد انہوں نے اپنی پارلیمنٹ کی ایک سپورٹ لے لی ہے. اس کے بعد وہ پورا کا پورا پریشر اب ان کی گورنمنٹ کی سطح پر آپ پر پریشر آئے گا. اب ان کا پریزیڈنٹ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ ان کو انٹرنل سپورٹ انہوں نے اپنی پارلیمنٹ سے لے لی ہے, کانگریس سے اپنی لے لی ہے. اب کانگریس کے بعد وہ آپ کے اوپر پریشر ڈالیں گے. آج اس پریشر کو فیس کس نے کرنا ہے؟ پاکستان کی پولیٹیکل جماعتوں نے, یا پاکستان کی پولیٹیکل گورنمنٹ نے کرنا ہے, یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے کرنا ہے. اور اگر پاکستان اس پریشر پہ آگے کرتا ہے تو پھر وہ 9 مئی کے بیانیہ سارا فارغ کر دیں, وہ تو پھر سب جھوٹ ہے. تو پھر اس میں سزا کا تو یہ نبی تو پھر چھوڑ دیں نا, ختم کر دیں. مجھے نہیں لگ رہا ایسا. تو پھر اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ والے معاملات ہوتے ہیں تو یہ تو پھر قوم کا اچھا خاصا وقت ضائع کیا. دیکھیں قوم کو پہلے تو یہ پتا چلنا چاہیے کہ امریکہ کا ایجنٹ کون ہے. آج اس کانگریس سے پتا چل گیا کہ پاکستان کے اندر اگر امریکہ کا کوئی ایجنٹ ہے. 9 مئی کا بیانیہ اور یہ سارا کچھ یہ میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ آج یہ ثابت ہو گیا کہ امریکہ کا ایجنٹ پاکستان میں عمران خان ہے. صحیح, امریکی پریشر, اور یہ جو سائبر والا سارا کیس تھا یہ سب جھوٹ تھا. امریکی پریشر لے کے اگر آپ خان صاحب کو ریلیز کر دیتے ہیں امریکہ کے پریشر کے تحت, تو پھر آپ نے 9 مئی کے بیانی کو مات دی نا. نہیں تو پھر اگر آپ کی ہر پریس کانفرنس میں 9 مئی کا ذکر ہوتا ہے. تو میں نے یہ کہا نا کہ وہ اگر سارا کچھ خراب ہوگا تو پاکستان میں جو آنے والا انتشار ہے فوج کے خلاف, پاکستان میں آنے والا انتشار پاکستان کے اداروں کے خلاف, وہ تو پھر کہیں اس بند کو کوئی نہیں باندھ سکے گا. وہ ایک خوف کے بت ہیں وہ جو ایک ٹوٹ چکے ہیں. اگر وہ اسی بیانیے اسی دیکھیں خوف کے بت نہیں ہے, پاکستان میں ایک بڑا خوفناک انتشار آئے گا اور کوئی نہیں بچے گا اس کے اندر. پھر ایک سیلاب ہے سارے کے سارے, وہ سونامی ڈبو دے گا, واقعی ڈبو دے گا پورے سسٹم کو ڈبو دے گا. کی بات کر رہے ہیں جنہیں انتشاری ٹولہ کہا گیا. ڈیفینیٹلی جب آپ نے ان کو دیکھا کہ ایک پولیٹیکل جماعت نے ایک فاشسٹ جماعت بنی, پھر آپ کو آپ نے اسلحہ اٹھایا, پھر آپ کو بیرونی طاقتوں کا پریشر نہیں لینا چاہیے. دیکھیں وہ تو نہیں لیں گے نا, لینا بھی نہیں چاہیے. بالکل نہیں لینا چاہیے. امریکہ
ان کا کیا کام ہے پاکستان کی سوورن جو پاکستان کے اندر الیکشن ہوا ہے کیوں مداخلت they have کرتا ہے nothing to do ہر with that. چیز میں؟ دیکھیں وہ تو کر رہے ہیں Stake involved ہے نا دیکھیں وہ تو کر رہے ہیں یہ سارا کچھ ہوتا ہے مداخلت ہوتی رہے گی وہ تو ہوتی رہے گی کیونکہ جب کمزور آپ ہو جاتے ہیں بالکل۔ تو پھر مداخلت بھی جب آپ قرض لے لیتے ہیں تو مداخلت بھی ہوتی ہے آپ نہ سیاسی طور پہ اور اس کا مطلب یہ ہے دوسرا آپ سمجھ لیں میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں مضبوط۔ کہ پاکستان کے اندر ہو کیا رہا ہے یہ کیوں سارے ایک دم پریشر آ گئے کیوں یہ اتنی ٹیررزم آ گئی اس کے پیچھے چائنیز کوریڈور ہے کیونکہ ٹیررزم بھی بڑھ گئی امریکہ پاکستان کے اندر چائنیز کوریڈور نہیں چاہتا کہ کامیاب ہو صحیح۔ اور اس کے اندر آپ دیکھیں کہ عمران خان کی گورنمنٹ میں یہ چائنیز کوریڈور بالکل بند ہو گیا تھا جن لوگوں کو لگایا گیا تھا انہوں نے یہاں سے ایک ٹرک نہیں گزرنے دیا 4.5 سال کے اندر اور چائنیز آپ کے ساتھ ناراض ہو کے بیٹھے ہوئے تھے اچھا اس کے بعد آج آپ کا فیز 2 شروع ہونے جا رہا ہے اور آپ کے یہاں ٹیررزم انتہا کی بڑھ گئی ہے دہشت گردی اور چائنیز آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اپنی ٹیررزم ختم کریں اس میں امریکہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ دہشت گردی اور جس صوبے میں آپ جا کے آپریشن کرنا چاہ رہے ہیں اس کی جو گورنمنٹ ہے اس پارٹی کے خلاف پوری کانگریس کھڑی ہو گئی ہے آپ کو تانے بانے ملتے نظر نہیں آ رہے یہ بالکل حقیقت اور کھلی حقیقت کی طرح سامنے آ گئی کہ یہ جو کوریڈور ہے جو پاکستان کی اکانومی کو ٹھیک کر سکتا ہے اس کو روکنے والے جو لوگ ہیں جو اس وقت اندر ہیں ان کو امریکہ چاہتا ہے باہر آ جائے امریکہ کا اپنا ایجنڈا کیا ہے کہ اپنی مرضی کے لوگوں کو وہاں انسٹال کرے اور وہ اس کی پالیسی پہ چلے تو یہ آج امریکہ پورا کھل کے سامنے آ گیا کیونکہ امریکہ عمران خان کے پیچھے نہیں ہے سمپلی اس کے پیچھے چائنیز کوریڈور اور جو پورا کا پورا اس ملک میں ایک نئی گریٹ گیم چل رہی ہے اور اس کے تحت یہ پورا ریجن ایک نئے بلاک میں جا رہا ہے اور اس نئے بلاک کے نتیجے میں اکنامک ایکٹیویٹی جو ہونے جا رہی ہے وہ امریکہ کی موت ہے کیونکہ اگر یہ ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے اور یہ کوریڈور چل جاتا ہے تو چائنیز اگلے آپ نے کوریڈور 2 کر دیا یعنی آپ نے فیز 2 کا شروع کر دیا پاک چائنا اقتصادی راہداری منصوبے کا لیکن اس میں ابھی تک جو ہے وہ حالات کچھ اگر معیشت کو دیکھ لیں وہ بھی وہیں پہ کھڑی ہے سیاست کو دیکھ لیں وہ بھی وہیں پہ اس میں ٹائم لگے گا نا ظاہری بات ہے آپ نے بند کیا اچھا کام کر رہے ہیں دیکھیں ابھی بند کیا ابھی بنا تو نہیں نا اب فیز 2 بنے گا تو کچھ ہوگا نا فیز 1 کے نتائج کیا ہیں دیکھیں فیز 1 کے بعد فیز 2 نے بھی بننا ہے ایک پروجیکٹ مکمل ہوگا اور فیز 1 کا نتائج یہ ہے کہ 4.5 سال خان صاحب کے دور میں بالکل بند رہا وہ بند پڑا رہا نا اسی لیے تو لگایا گیا تھا خان صاحب کو اور انہوں نے جس بندے کو لگایا ہوا تھا اور اس کی آ کے سپورٹ کی ٹی وی کے اوپر کہ جناب اس کو میں نے لگایا تھا اس کے خلاف جتنے بھی کرپشن کے الزامات ہیں وہ جو 100 سے زیادہ کمپنیاں نکل آئی تھی ایک بندے کی آپ کو پتا ہے نا اور کہا جی میں نے وہ تحقیقات خود کر لی ہے یہ بندہ ٹھیک ہے جی مثلا وہاں کرتے نا حوالے اداروں کے اور پتہ چلتا کہ جناب وہ مسٹر وہ جو بھی ہے پیزا ہے یا جو بھی ہے تو بات یہ ہے کہ خان صاحب وہاں پیچھے سپورٹ پہ آ کے ٹی وی پہ آ کے جا کے انہوں نے بیانات دیے تو اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ اس کو ذرا تھوڑے بڑے کینوس میں دیکھیں نا کہ چائنیز کوریڈور اکنامک کو کہ 100 سال پہلے امریکہ 100 سال پہلے سوچ لیتا ہے گورا 100 سال پہلے سوچتا ہے امریکن تو خیر کاؤ بوائز ہیں گورا 100 سال پہلے سوچتا ہے جو برٹن کے لوگ ہیں اچھا یہ جو لوگ ہیں اب ان کے لیے اگر چائنیز کوریڈور چلتا ہے اور اکنامک ایکٹیویٹی چلتی ہے اور چائنیز تو پھر چائنیز کی ہیجمنی جو ہے یا چائنیز کا جو ایک سمجھے اکنامک سپرمیسی ہے وہ آنے والے 10 سالوں میں امریکہ کو کہیں پیچھے چھوڑ چکے ہوں گے اور امریکہ کسی بھی صورت میں اس کوریڈور کو چلنے نہیں دے رہا اس لیے انڈیا نے ساتھ سے ایک نیا کوریڈور شروع کروایا تھا جس میں اب رشیا نے پاکستان کو شامل کیا یہ ایک بہت بڑی گریٹ گیم چل رہی ہے جو پاکستان کے اندر چل رہی ہے اور اس کے اندر یہ ہو رہی ہے کہ اپنے اپنے ایجنٹ جو ہیں یا اپنے اپنے جو لوگ ہیں ان کو کیسے انسٹال کیا جائے اگر وہ اتر گیا تو اس کو کیسے لے کے آنا تو اس کو تھوڑا اس تناظر میں چلے جائیں یہ ساری گیم بڑی گریٹ گیم جو ہے اس وقت شروع ہو چکی ہے اور آپ نے یہ دیکھنا ہے دیکھیں نا اب الیکشن پاکستانی قوم ابھی یہ کر چکی ہے اور رہ گیا عمران صاحب الیکشن دھاندلی ہاں ایک بات ضرور ہے کہ پی ٹی آئی اپنے بیانیے کو وہ چاہے سوشل میڈیا کے تھرو وہ اس کو منوانے میں ایک زیادہ افیکٹو ہے باقی دیگر جماعتوں کے جیسے انہوں نے پہلے چند پینچر نے کہا تھا دھاندلی پچھلے دیکھیں نا ان کا ایک ہی پیٹرن ہے اور پھر انہوں نے کہا جی 35 پینچر اور پھر کہا سارا کچھ کہا تھا پھر اس وقت اس پریشر میں آ کے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے ان کو اقتدار میں لے آئے لیکن جو کچھ انہوں نے بعد میں کیا مولانا فضل الرحمان آج بڑا سخت جو ہے وہ الفاظ استعمال دیکھیں مولانا فضل الرحمان اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ باز آ جائے نا تو مداخلت نہ کرے تو یہ والے کام دیکھیں امریکہ کے آنے کے بعد تو میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کو پیچھے ہٹنا بھی نہیں چاہیے امریکہ کا ایجنڈا سب کے سامنے ہے اور امریکہ پاکستان میں جو چاہتا ہے پاکستان میں کیا وہ دودھ کنارے میں چاہتا ہے بہ جائیں امریکہ تو یہ کبھی بھی نہیں چاہتا ہمارا تو کبھی بھی وہ دوست نہیں ہے امریکہ تو ہم نے تو 9/11 میں آپ مجھے یہ بتائیں نا 9/11 میں ہم ان کے وار اور ہمارے یہاں کوتا اندیش قسم کی جو لیڈرشپ تھی وہ آپ کی عسکری تھی یا کوئی بھی تھی اس وقت کی اس نے ان کی جھولی میں ڈال دیا اور اس کے نتیجے میں ہم نے بھگتا کیا 9/11 کے بعد امریکہ کا ساتھ دے کے 2 دفعہ ساتھ دیا ہم نے رشیا کے دور میں اور اس دفعہ ساتھ دیا اس دور میں ہم نے تقریباً اپنے کو 70-80 ہزار لوگ ہم نے اپنے شہید کروائے اور
$100 بلین سے زیادہ ہم نے اپنی اکانومی کو برباد کیا. ہمیں وہ ایک سمجھے نا کہ مونگ پھلی کے دانے کے برابر انہوں نے ہمیں دی, وہ ایڈ دی, یا سمجھے کہ وہ سپورٹ کی, اور اس کو بھی انہوں نے ہم سے سود سمیت واپس لیا, اور وہ کھا لے گیا, آپ کے اوپر کی لیٹ کھا گئی. لیکن پاکستانی قوم نے جو بھگتا, آج اکانومی آپ کی برباد ہوئی, ہم جس جگہ پہ پہنچ گئے, ہمیں تو واقعی انہوں نے پتھر کے دور میں یعنی بھیج دیا ہے. بجلی ہمارے یہاں ہے نہیں, اور اتنی مہنگی, اور وہ ہمیں قرضہ دے کر ہماری اکنامک ڈی بیکل جو ہے اس کو یقینی بنا رہے ہیں. تو ہمارے حکمران بھی کوتا اندیش ہیں. I agree with your views, لیکن یہاں پہ بات جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کسی اکانومی کی بات نہیں ہو رہی, اور وہ بات ہو رہی ہے سیاست کی, کہ اگر اسٹیبلشمنٹ سیاست سے باہر ہو جائے تو سب ٹھیک ہو جائے, سب اچھا ہو جائے. دیکھیں سوال میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں وہ تو کوئی بھی نہیں چاہتا. دیکھیں لیکن مجھے یہ بتائیں, ایک سیاسی جماعت کے رہنما کہہ رہے ہیں کہ ان کی سیاست میں مداخلت. دیکھیں یہ ان کا موقف ہے, اب یہ نہیں ہے کہ سارا موقف ہی ٹھیک ہے. صحیح. دنیا کے اندر کہیں بھی اسٹیبلشمنٹ سیاست سے باہر نہیں ہے. امریکہ جیسے ملک کے اندر جو آج کانگریس کر رہی ہے, کیا CIA کا اور پینٹاگون کا آپ کو کردار نہیں پتا؟ اگر وہاں میں بات کروں انڈیا کی تو را کا کردار نہیں پتا. اسرائیل کے اندر دیکھیں تو موساد کا نہیں پتا. آپ چین کے اندر ان کی جو ہیں پارٹیاں جو ہیں چل رہی ہیں, ان کے پیچھے ان کی جو ایجنسیاں یا ان کی جو فوج ہوتی ہے, یہ سب کا کردار رہتا ہے. لیکن آپ کا کوشچن ہوتا ہے کہ وہ کردار کس حد تک ہے. بالکل. کیا وہ پولیٹیکل سسٹم چلنے دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے؟ پاکستان میں اس کے اوپر بات ہونی چاہیے, ہاں اس پہ بات ہونی چاہیے, لیکن کہاں ہوگی؟ پارلیمنٹ کے اندر. بالکل ہونی چاہیے. جو لیکن یہاں آپ کی وہ سیاسی معاملات ہیں وہ پارلیمنٹ میں ہی. وہ فوج سے کیوں معاملات طے کرنا چاہتے ہیں عمران خان صاحب؟ اسی لیے کہ وہاں سے فوری ریلیف مل سکتا ہے اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ناظرین آپ کا پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. جو سیاسی معاملات ہے بلا شبہ وہ پارلیمنٹ میں ہی حل ہونے چاہیے. مجھے اجازت, کل پھر ملاقات ہوگی, سیم چینل سیم ٹائم. اللہ نے کے بعد.